रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने मुझे यहाँ भेजा आप लोगों के दरमियान। अल्लाह का शुक्र बजा लाने के बाद मैं डॉक्टर नेकद हाशमी और अल-नूर एकेडमी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मदऊ किया। गुजरानवाला के बारे में मैंने इतना सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आने का बड़ा इश्तियाक हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी आपको दिया है अज़ीज़ बहनों, अल्लाह करे कि उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा हो। दीन की मजबूती के बारे में मैंने सुना, माल की ज़्यादती के बारे में मैंने सुना, ख़ानदानी मजबूत निज़ाम के बारे में, अक़ीदे के बारे में, मजबूत अक़ीदे के बारे में, जो कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। अल्लाह से ये दुआ है कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे दिलों को और ज़्यादा ईमान से मुनव्वर कर दे और तक़वे की पुख्तगी अता करे और अल्लाह ताला हमको सचमुच कुछ न कुछ कर गुजरने वाला बनाए। प्यारी बहनों, आज का जो मौजू है उसके ताल्लुक़ से मैंने 3 कुरानी को लिया है। जिन माओं का कुरान में ज़िक्र आया है उनमें से 3 ऐसी माओं को चुना है जिनकी ज़िंदगियों से हम सीखें इंशाअल्लाह। मेरी तहे दिल से दरख्वास्त और गुजारिश है प्यारी बहनों कि आप खामोशी इख्तियार करें ताकि हम सब पुरसुकून, देखिए जितनी तारीफ़ मैंने आप लोगों की सुनी है ना, इतनी ही मोहब्बत जागी है आपके लिए और ये मोहब्बत खालिस अल्लाह के लिए। मैं जानती हूँ कि आप ज़ाकिर को मुझसे ज़्यादा चाहती हैं, लेकिन अगर आप खामोशी से इस प्रोग्राम में बैठेंगी और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी एक बहन मुझसे यहाँ मिलने आई थी, दिल तो यही कर रहा था कि मैं उसके गले मिल जाऊं और मेरी ख्वाहिश ये है अज़ीज़ बहनों कि मैं आप में से हर किसी से हाथ मिलाऊं और गले मिलाऊं। मैं समझती हूँ हमारा रिश्ता जो है खालिस अल्लाह के लिए है, लेकिन आप सोचिए क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम जितना भी हम इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो हम करेंगे प्यारी बहनों, खामोशी से और डिसिप्लिन के साथ। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखाते हैं दीन के बारे में। दीन इज़ डिसिप्लिन। तो आज आप इस बात का सबूत दें कि कितनी डिसिप्लिन्ड है गुजरानवाला की ख़वातीन। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि आई लव यू फॉर अल्लाह। क्या आप मुझसे मोहब्बत रखती हैं? तो हम ये चाहेंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अंदाज में हो। देखिए कितने अच्छे अंदाज में पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत इसके इख्तिताम पहुँचने तक ही ना हो, बल्कि इंशाअल्लाह इसकी जो रहमतें और बरकतें हैं वो हम अपने साथ समेट कर ले जाएं। हम अपने अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में जो है इसकी रोशनी ले जाएं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली माँ जिसके बारे में आज हम ज़िक्र करेंगे वो है उम्मे मूसा। 3 माएँ, उम्मु मूसा, उम्मु ईसा और उम्मु इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक में पढ़ते भी हैं इनके बारे में और अक्सर व बेशतर ज़िक्र भी आता है, लेकिन प्यारी बहनों जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमारी ज़हनी कैफियत जो होती है उस पर ये डिपेंड करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गाइडेंस हमारे लिए नाजिल करते हैं उस पर डिपेंड करता है और रिफ्लेक्शंस जो हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखें, जायज़ा हम कैसा लें। तो जब मैं आपको ये तमाम जो है के बारे में बता रही हूँ, ये हमारी जो माएँ हैं इनके बारे में बता रही हूँ, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगी, आजिज़ाना अपील करूँगी प्यारी बहनों कि हम जायज़ा लें कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या करती।
تو فرض کیجئے موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا، کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. تو لا آف دا لینڈ، جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا، یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا. ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. ہم اپنے آپ کو موسیٰ کے شوز میں لے آئیں. پٹ یور سیلف ان دا شوز آف موسیٰ. اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی. اب دیکھیے یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے. بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہے، انوانٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ. اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے نازل کرنے کے لیے؟ موسیٰ کے دل کی کیفیت. امیجن بہنوں، ایک عورت کے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنا بچہ سمندر میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ موسیٰ کے دل کی کیفیت بیان کی جائے. ہنڈریڈز آف ادر ڈیٹیلز وہ مینشن نہیں ہیں جو کہ بائبل میں ہیں. اب آپ سوچیے عزیز بہنوں اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ آپ شاپنگ کے لیے جب جاتی ہیں، آپ کا بچہ اگر 3 سالہ 4 سالہ بچہ کہیں چلا جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ارے عبداللہ کہاں چلے گئے، پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں ہم، ہے نا، کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بچی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیٹا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے دریا میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈالنا ہے اس باسکٹ کو. اب وہ باسکٹ جو ہے ایسی بھی نہیں ہے جو کہ پانی میں ڈوبے گی نہیں، سوئمنگ پروف تو نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی چٹان آ جائے، ٹاپل ہو جائے، پوری الٹ جائے، وہ ہو سکتا ہے مگرمچھ اس کو نگل لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، اس کے دل میں ایک فؤاد ہو گیا. فؤاد کیا ہے؟ بالکل خالی ہو گیا، وہ ہالو جس کو کہیں گے، جس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے. اٹس لائک جیسے ہم کہیں گے نا ایک ٹیمپرری پیرالیسس جو ہے نا، بالکل سختے میں آ گئی ہے وہ ماں. ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا. ڈال تو دیا انہوں نے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف اگر نہیں ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کا قتل کر ڈالا جائے گا. تو ڈالا تو صحیح لیکن دل پورا خالی ہو گیا، بالکل ایک فؤاد کی طرح ہو گیا. کیسا فؤاد؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پیاری بہنوں تو آرزویں، تمنائیں، خواہشات، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہوگی، وہ ایک داعیہ ہوگی، حافظ القرآن ہوگی، میرے لیے قرۃ عین ہوگی، کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. تو وہ کیا ہو گیا؟ سب چیز خالی ہو گئی، بالکل جیسے کہ ٹوٹ بکھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں آگے فرماتے ہیں لولا الربتنا علی قلبہا، لولا الربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھام لیتے، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی نہیں عطا کرتے، اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہیں عطا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ربطا، جس کے معنی ہے بالکل باندھنا، مضبوطی عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ پر توکل کیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس کو کیا عطا کیا؟ استقامت عطا کی. تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے. اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟
ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا، اس کو مضبوطی عطا کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے. وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار، کس کے بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ ام موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے. اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے، کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ. گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو. اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی. تو میری عزیز بہنوں، یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں وہ ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رائٹ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب کہ مومنین گھبرا گئے تھے، جبکہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے، اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کیا. تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا، یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی. میری پیاری بہنوں، ام موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہے، ایک عام خاتون تھی. وہ بھی جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، تو ہم اور آپ، ہمارا بھی ہم گہرا تعلق، گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کی مدد کی. دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے ام عیسیٰ، مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36 اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو. نہ صرف یہ کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا. اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے. اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام. اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی. اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی. جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، گہرا ربط، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے،
اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں, ہم گڑ گڑا رہے ہیں, ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیا. اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام ان کے محراب میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں, یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں, مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں, جو تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام. عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو, مس ورلڈ. مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام. پھر تیسری وہ ہے اسماعیل. پھر سے میں آپ سے درخواست کروں گی عزیز بہنوں کہ اپنے آپ کو ہم اس صحرا میں لے جائیں جہاں پہ ماں ہاجر تھی, ہاجر علیہ السلام. اور وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے, انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو. جب آپ نے جواب نہیں دیا تو صرف ایک سوال کیا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں, تو کہا پھر میرا رب مجھے رائے گاہ نہیں جانے دے گا, پھر میں اللہ پر توکل کروں گی. تو عزیز بہنوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی وقت کے بعد کھانا پینا, کھجور, پانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا طرز عمل دیکھیے. ہاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مصلی بچھا کے یا وہیں پہ تسبیحات کرنا شروع کر سکتی تھی. وہ چاہتی تو اللہ کو دعا مانگتی بیٹھ سکتی تھی. لیکن اللہ سے دعا تو دلوں میں اور اللہ کا ذکر دل میں لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن. کیسا ایکشن؟ سعی, جد و جہد کی. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. سعی کے کتنے چکر ہیں عزیز بہنوں؟ 7 چکر. وہ چاہتی تو 1 یا 2 چکر پر بھی اکتفا کر سکتی تھی نا. 1 چکر 2 چکر کافی ہے, دیکھ لیا میں نے, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے, یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ کنٹینیوسلی, جد و جہد. عزیز بہنوں وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت ضروری ہے, کیونکہ پھل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم محنت کریں گے. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ. تو عزیز بہنوں 1 2 نہیں 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں وہ, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. میری عزیز بہنوں کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے. ہم پاز کرتے ہیں, ہاں اس سٹوری کو ہم کچھ لمحوں کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے. کیا ہم کمپلینز, شکایتیں, پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کر گئے میرے ہسبینڈ, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, ایسا کوئی ہوتا ہے, ایسا کبھی چھوڑ کر جاتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ شاید رونا شروع کر دیتے. دیکھیے کتنی سمارٹ ہیں ہاجر علیہ السلام. ان کا سینس کیا کہیں گے, پریزنٹ مائنڈڈ ہے وہ کتنی, کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی, زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لوں. اور ایک طرف وہ ڈینجرسلی تھرسٹی بیٹا ہے جو کہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے. بس وہ بچے کو لے کر, بلبلاتے بچے کو لے کر بیٹھ سکتی تھی, لیکن انہوں نے بچے کو وہاں رکھا اور فوری طور پر جو جد و جہد کر سکتی تھی وہ جد و جہد انہوں نے کی. تو عزیز بہنوں ہم اکثر 1 فون کال, 2 فون کال, 1 مرتبہ کلاس کو چلے گئے, 2-4 مرتبہ چلے گئے, اس کے بعد نہیں سمجھ نہیں آ رہا, یا میں کر نہیں سک رہی ہوں یا یہ ہو رہا ہے کہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا, یا ایڈمیشن نہیں مل رہا, یا رجسٹریشن نہیں ہو رہا. تو عزیز بہنوں ہم
شیطان کے وسوس میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہماری ماں ہاجر جو ہے کیا سکھاتی ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہاجر علیہ السلام کا ہے. اور دیکھیے اس کی برکت، دیکھیے اس کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ بس یوں ہی اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہنے کے لیے کہ ہاں میں تیار ہوں ابا جان، آپ مجھے صابر بندوں میں سے پاؤ گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ ستجدونی انشاءاللہ. تو پیاری بہنوں، ستجدونی انشاءاللہ کے پیچھے ایک بڑی تحریک ہے، ایک تربیت برپا ہے. بس یوں ہی کوئی بچہ، آج اگر ہم کسی بچے سے کہہ دیں، میرے اور آپ کے بچے کی مثال لے لیں میری عزیز بہنوں آپ، اور ہم ان سے پوچھیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ تو پیاری بہنوں، جب ماں بھلی بنتی ہے تو نسلیں بھی بھلی بنتی ہے، اور جب ماں بری بنتی ہے تو نسلیں بھی جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس امت مسلمہ کو دے گزریں، ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم کریں، چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں. ہاجر علیہ السلام نے یہ مثال جو پیش کی، اس کی مثال ایسی ہے پیاری بہنوں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ بھا گئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارکان جو انہوں نے کیے اس کو ایک فرض کے طور پر قرار دیا. نہ صرف یہ کہ عورتیں ان کو ایمیولیٹ کریں، نہ صرف یہ کہ عورتیں اسی طرح سے کریں جس طرح سے انہوں نے کیا، بلکہ یہ کہ مرد بھی جب تک ویسا نہیں کرتے حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو دیکھیں کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. لیکن افسوس در افسوس ویسٹرن میڈیا اور کفار میڈیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا جاتا اور اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں. نعوذ باللہ، کون سا ایسا ازم ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دے؟ یہ مثال جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہے نا؟ نمازوں میں ہم درود شریف بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کیونکہ راؤنڈ دا کلاک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا شرف میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ایک ماں کی قربانی، ایک عورت. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہے. آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم سو یوز لیس، مجھے نا کچھ بھی نہیں آتا، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، یا میرے پاس جو ہے کوئی سکل نہیں ہے، میرا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے. نہیں پیاری بہنوں، اللہ کی مخلوق ہے آپ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم رہتے ہو. تو عزیز بہنوں، ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت. کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت، ہم کو کہا ہے بہترین امت. تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ابو ایوریج ہیں، بورن ٹو بی لیڈرز ہیں. ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ. میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں، تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم
جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے اور برائی سے روکتے ہیں. ہمارے اندر یہ فطرت ہے پیاری بہنوں، اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قوام ہے. مرد اس پر قوام ہے، یہ بات اور ہے، لیکن ماں جو ہے وہ گھر کی قوام ہے. اور جب وہ صحیح بنتی ہیں تو ساری نسلیں جو ہے بہترین بنتی ہیں. پھر ایسے گھرانوں سے میری پیاری بہنوں صلاح الدین الایوبی جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. امام ملک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخصیتیں جو ہے جنم لیتی ہیں. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب جو دیا ہے، اس کو ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے. اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی سکل رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے. کام کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تیرے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا علم اور شعور دے، مجھے استعمال کر لے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ میرے ٹیلنٹ کو، میری بہنوں جو ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، تھوڑا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں. ہم مہینے میں ایک دن فی سبیل اللہ میں علاج کروں گی. ڈاکٹرز کہیں، میتھمیٹیشنز یہ کہیں، مہینے میں ایک دن میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گی تاکہ امت کے بچوں کا فائدہ ہو. امت کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بھی لکھے گا انشاءاللہ. پھر تو پیاری بہنوں، ہم یہ بات لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں. تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا سکل ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا ایکسیپشنل ہے، کیسے میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں. ہم میں سے کوئی بہنیں شاید اچھا بولتی ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. کچھ بہنیں لکھتی ہوں گی اچھا، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. کوئی بہن کسی اور کام میں جو ہے بہت زیادہ ماہر ہے، مہارت حاصل کرتی ہے. جس کو جو بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب ہم کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوالٹی کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے. پیاری بہنوں، تو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. تو یہ 3 مائیں جو ہے ان کا ذکر، اور اس سے ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا اگرچہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے. اب 2 اہم سوالات پیاری بہنوں، اس کے بعد میں چند گولڈن رولز کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی. ایک سوال تو یہ کہ ہماری جو لیگیسی ہے، ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو قانون ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے اور ایون امت مسلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ماں کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ اونچا کیجئے. رائٹ، جزاک اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے؟ MBBS ڈاکٹر کے لیے 5 سال، رائٹ. اس کے بعد اگر کسی کو جو ہے پوسٹ گریجویشن کرنا ہے، جیسے گائنوکالوجسٹ یا آسٹروٹیشین یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا پیڈیاٹریشنس کرنا ہے، تو اس کے لیے کتنا ہوگا اور ٹریننگ؟ 2-4 سال اور، رائٹ. تو ٹوٹل کتنے سال کی ٹریننگ ہو گئی ایک اچھا پیڈیاٹرک بننے کے لیے؟ 5 اور 4 8-9 سال کی ٹریننگ کے بعد جو ہے ایک اچھی گائنوکالوجسٹ یا ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، یا ایک اچھا انجینئر یا آرکیٹیکٹ یا جو بھی پروفیشن، ایک میتھمیٹیشین یا جو بھی ہوتا ہے. اگرچہ ایک گائنوکالوجسٹ ایک غلطی کرتی ہے یا ایک پیڈیاٹریشین اگر ایک غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے عزیز بہنوں؟ میڈیسن میں اگر ڈاکٹرز کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے نا، ویری ڈینجرس اٹ کین بی. اور اسی لیے کیا کرتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ اور ایگزامینیشنز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جب تک بنتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہو جائے تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور وہ انسان کی جان سے کھلواڑ نہ کریں، رائٹ. لیکن ایک ماں بننے سے پہلے کتنے سال کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے.
کیا یہ ضروری نہیں کہ ایک ماں بننے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی جائے؟ ورنہ یہ کہ اگر وہ بچے کی پرورش میں غلطی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ نسلوں کی تباہی و بربادی. ایک بچے کی اگر صحیح نشو نما نہیں ہوتی ہے تو سوچئے وہ بڑا بن کے کیا بن سکتا ہے. وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے, وہ معاشرے کو تباہ و برباد بھی, اور وہ عام طور پر پوری اخلاقی جو ہے بربادی بھی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ماں کی تربیت نہیں ہوئی. اور تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ اسٹرنجنٹ اسٹڈی آف دا قرآن کیا جائے. اسٹرنجنٹ اسٹڈی کو کیا کہیں گے؟ بہت سیریس اسٹڈی قرآن کی. یہ نہیں کہ صرف پڑھا جا رہا ہے اور حلق سے نیچے بھی نہیں اتر رہا ہے. قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. بے شک اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر ہم کو ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہم کو دے گا, لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں. اور اللہ کا فضل ہے, آپ لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں, اتنے سارے قرآن کورسز ہیں الحمدللہ, اتنی ساری مجالسیں ہیں, آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹرنجنٹ اسٹڈی ہونی چاہیے قرآن کی نکاح سے قبل. کیسی؟ کور ٹو کور, سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا کے پورا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کلام نازل کیا ہے, میرے لیے قرآن نازل کیا ہے. جب تک میں یہ نہیں پڑھتی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے عزیز بہنوں. دوسرا اہم سوال عزیز بہنوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے اعلیٰ ترین بیسٹ رول ماڈل جس کو کہا جائے گا کون ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اگر پوچھتی ہوں نا میری پیاری بہنوں آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بنانا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, تو کیا جواب ہوگا؟ ہم سب اپنا ہاتھ اونچا کریں گے, ہے نا؟ انشاءاللہ ہم چاہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں ویسی ہی بنائیں انشاءاللہ. لیکن آئیے ہم جائزہ لیں ہمارے طرز عمل کا بھی. دیکھیے, جب ہم کفار کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ کافروں جیسا ہی ہوگا نا. جب ہم مغرب کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بالکل مغرب کے جیسی, ان کی اولادیں جیسی ہے ویسی ہی ہماری اولادیں ہوں گی. کفر کو اگر ہم نے رول ماڈل بنایا تو ویسی اولادیں ہوں گی جیسے کافروں کی اولادیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو ان کا ہی طرز عمل اپنانا ہوگا. we'll have to break the pattern کو بریک کرنا پڑے گا. اگر آج تک ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کفار کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا مغرب کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو ہم کو کٹ کرنا ہوگا, ہم کو بریک کرنا ہوگا پیٹرن کو, اور اس پیٹرن کو اپنانا پڑے گا جس پیٹرن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. تبھی جا کر ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی جو کہ لیڈرز ہوں گی, جو کہ بیسٹ آف کریشن ہوگی, جو کہ بہترین جو ہے انسانیت کو وجود میں لائیں گی. تو یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا غرض یہ کہ ہماری ہر شے ویسی ہو جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دیکھیے البرٹ آئنسٹائن کا یہ کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں and I quote him, the fallacy is insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوپیڈیٹی یہ ہے, یعنی کہ یہ حماقت ہے, بیوقوفی ہے یہ کہ آپ کا طرز عمل کچھ اور ہو اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے. یعنی بیج تو بوئے آم کے, بیج تو بوئے مرچ کے, لیکن سوچ رہے ہیں کہ آم کی گٹلیاں آئیں گی, آم کا درخت کھڑے ہوگا. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے. تو عزیز بہنوں, چاہے وہ مغربی تہذیب ہو یا وہ
کفر کی تہذیب ہو. تہذیب ہماری سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہے، جس کو کہ قرآن میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. کون سا ایسا ازم ہے، کون سی ایسی تہذیب ہے جو سکھاتی ہے کہ والدین کے روم میں جانے سے پہلے بچے دستک دیں اور اجازت لیں. اتنی پیور، پاک اور صاف تہذیب ہے جو اسلام نے ہم کو دی ہے، لیکن ہم دوسری تہذیبوں کے دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹ ہے، نگوں کی ریزہ کاری ہے. صرف یہ نگوں کی ریزہ، صرف چونکا دینے والی چیز ہے یہ کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. تو ان کا آشیانہ جو ہے اتنا نازک ہے کہ وہ خود ٹاپل ہو چکا ہے. آج ویسٹ میں وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. لیکن افسوس در افسوس کس طرف یہ 21 سینچری میں ہم کہاں جا رہے ہیں، جبکہ ایک بچے کو یہ بالکل فریڈم دیا جا رہا ہے کہ آج وہ چاہے تو بلی بن سکتا ہے، کل وہ چاہے تو ایک گھوڑا بن سکتا ہے، اور کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا ہے. اعوذ باللہ. تو میری پیاری بہنوں، یہ ایتھیزم، LGBTQ اور پورنوگرافی، آبسینٹی، یہ سارے یہ جو ہے خرافات جنہوں نے گھیرا ہے آج کے دور کے نوجوانوں کو، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میری پیاری بہنوں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے آنے والی نسلوں کے لیے. آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں، اور قرآن ہم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہی ہے میری پیاری بہنوں. ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر غفلت سے بیدار کریں اور ہم بالکل آگاہ ہو جائیں، اور ہم اپنی نسلوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے جنریشنز کو بچانے کی پوری جد و جہد کریں. آخر میں میری پیاری بہنوں چند گولڈن رولز ABC کی شکل میں دے رہی ہوں تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے. جو ہم نے 3 کو دیکھا، ماؤں کو دیکھا، اسی کی روشنی میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو ہم اپنائیں. سب سے پہلا تو ہم نے دیکھا گہرا تعلق، A فار اللہ سینٹرڈ، کہ ہم ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. ہر قدم پر ہمارا سوال اپنے آپ سے یہ ہو کہ کیا میرے اس طرز عمل سے اللہ راضی ہے؟ اگر وہ راضی ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گی. B تو پہلا کیا ہے؟ A از اللہ سینٹرڈ، یعنی تعلق باللہ اسٹرانگ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم اپنائیں. B بیگر مینٹالٹی نہ ہو. عزیز بہنوں، بیگر مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کی اتنی ساری خواہشیں، اتنی ساری تمنائیں کہ مجھے روپیہ، پیسہ، گفٹس، ہر چیز ملے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اور ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میری تعریفیں ہوں. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو گیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ کو کیا کہیں گے؟ ہمارا طرز عمل کیسا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا امیج ہو گیا ہے آج، اسپیشلی ہم ماؤں، بہنوں اور خواتین کا، کہ مانگ رہی ہیں جھولی پھیلائے ہوئے ہے کہ دے دو، مجھے تھوڑی تعریف کر دو، اور اچھا بول دو، اور ریکگنیشن اور امپورٹنس ملے. میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میں نے اتنے سارے کام، یہ ریسیپی میں نے تو بتائی تھی، یہ ریسیپی ہاں میں نے اس کی تربیت کی، اسی لیے تو ایسا ہوا. تو یہ میری پیاری بہنوں بہت بڑا فتنہ ہے، اور پھر یہ نسل در نسل چلتا جاتا ہے. تو بیگر مینٹالٹی سے باہر نکل کر ہم کو امپاورڈ مینٹالٹی حاصل کرنا ہے. کیسی امپاورڈ مینٹالٹی ہوگی؟ کہ ہم دینے والے بن جائیں، ہم جو ہے دوسروں کو دینے والے بن جائیں. ہم یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دینے والا ہے، میرا اجر اس دنیا میں نہیں چاہیے مجھے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کا اجر دے، اور وہ تو دیتا ہی ہے میری پیاری بہنوں. تو ہم اس مینٹالٹی سے باہر آ جائیں.
تو بیگر مینٹالٹی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ مینٹالٹی ہے, کیونکہ اس میں ہم کو نا بیچارہ بنا کے رکھ دیتی ہے. ہر لمحہ یہی انتظار کہ شاید میرے شوہر میری تعریف کر جائیں, شاید میری امی تعریف کریں, شاید میرے فرینڈ سرکل میں میرا ذکر ہو, اور اس پر سونے پر سہاگا یہ سوشل میڈیا جو ہے, نمبر آف لائکس, نمبر آف فیورز, نمبر نہ کاؤنٹنگ نمبرز کو اتنا زیادہ امپورٹنس جو دیا جا رہا ہے, تو یہ اور بھی زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہے. تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں پیاری بہنوں. سی, اے بی ہو گیا, سی کیا؟ کرسٹل کلیئر ویژن. ویژن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ویژن یہ ہے کہ آج سے 10 سال, 20 سال, 50 سال, 70 سال بعد میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتی ہوں, یا مرنے کے بعد مجھے لوگ کیسے یاد کریں گے. آج سے 20 سال بعد میں اپنے آپ کو کیسا تصور کرتی ہوں, میرا گھر کیسا ہوگا. گھر کے معنی یہ نہیں کہ میرا ولا اور میری کار اور میرے بنگلہ اور جائیداد, یہ نہیں بہنوں, بلکہ میرا گھر یعنی میرے لوگ جن کو میں نے تربیت دی ہوں. میرے لوگ کیا وہ اللہ والے ہوں گے؟ کیا وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ اچھا بھلا کیا ہوگا انہوں نے؟ تو کیسا ورثہ میں, کیا لیگیسی میں چھوڑ رہی ہوں اس دنیا میں. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میں ہیلن کیلر کی. ہیلن کیلر کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ ہیلن کیلر جو تھی, جب ان کی پیدائش ہوئی تھی, ان کے 3 سینسز کم تھے, یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی, وہ سن نہیں سکتی تھی, اور وہ بول نہیں سکتی تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کا کیسا حشر ہوگا, کتنی ہیلپ لیس, کتنی ولنریبل وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں گی. لیکن ٹریننگ اور تربیہ کے ذریعے ان کی جب وہ ایک بہت جو ہے بہت سوشلی اویئر بن گئیں, جب ان کی تربیت ہوئی, اور ایک بہت بڑی فلینتھروپسٹ, ایک رائٹر, بہت زیادہ سوسائٹی میں انہوں نے سوشل کام بھی کیا. انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کیا اس سے بدتر کوئی ایسی چیز ہے, یعنی اندھے ہونے سے, از دیر اینی تھنگ ورس دین بینگ بلائنڈ, نابینا ہونے سے بدتر کوئی اور چیز ہے کیا, ان سے پوچھا انٹرویور نے. تو کہتی ہیں having eyesight with no vision is worse than being blind. مانی یہ کہ آپ کے پاس آئی سائٹ تو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اگر ویژن نہیں ہے تو آپ اس اندھے انسان سے بدتر ہیں پھر, کہ آنکھیں تو ہیں لیکن آپ کے پاس ویژن نہیں ہے. تو ویژن یہ ہے کہ آج سے 5 سال, 10 سال, 20 سال, 70 سال بعد کے حالات کو دیکھنا. آج جو میں بیج بو رہی ہوں, آج جو میں اچھی تربیت دے رہی ہوں اپنے بچے کو, اس کا پھل مجھے 70 سال بعد ملے گا. ٹیچرز آج جو پڑھاتی ہیں کلاس میں, 20 سال بعد وہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے پیاری بہنوں. تو یہ ہے ویژن. سو سی از فار کرسٹل کلیئر ویژن, کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ ایک مقصد کے تحت بھیجا. پھر ڈی اسٹینڈس فار ڈیپ روٹیڈ فیتھ, یعنی کہ بہت گہرا ایمان. اور ہم یہ کیسے حاصل کریں گے گہرائی ایمان کی؟ کانسٹنٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, اللہ تعالیٰ کے رسول سے کنیکشن, اچھے لٹریچر سے کنیکشن, اچھے لیکچرز سے کنیکشن. اور آج تو کتنا زیادہ مواد موجود ہے عزیز بہنوں, جو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں, آن لائن کورسز موجود ہے قرآن سے ریلیٹڈ. اور تو اپنے آپ کو جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو انرچ کرنا, امپاور کرنا, اور اپنے آپ کو انرجائز کرنا اچھے مواد کو حاصل کرتے ہوئے. دیکھیے ایک فارمولا ہے, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یعنی کیا ہے؟ گاربیج کچرا, گندگی. گندگی اگر اندر جاتی ہے تو گندگی سے ہی لبریز ہو جائیں گے ہم, اور گندگی ہی باہر آئے گی. لیکن اگر اچھا مواد اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے ایمان سے, اچھے لٹریچر سے فیضیاب ہوں گے, اور وہی چیز ہم دیں گے اپنی نسلوں کو. لیکن اگر ہر وقت گانا بجانا, گندگی جو ہے, وہی شیطان, وہ جو ہے نا ایڈیٹ باکس جو ہے گھر میں, اگر وہی آن ہے آل دا ٹائم, اور موویز پہ موویز دیکھے جا رہے ہیں, اور گندگی اگر ذہن میں جا رہی ہے, تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
اور کیا چیز باہر نکلنے والی ہے. سو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ گاربیج اگر اندر جائے گا تو گاربیج ہی باہر نکلے گا, لیکن اگر ایمان افروز اچھی چیزیں اندر جائیں گی, دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو پیپل آف دا قرآن, پیپل آف دین. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھی, اپنے دوست ایسے ہوں جو اہل علم ہوں, جو اہل قرآن ہوں, جو اہل دین ہوں, تاکہ ہمارا بھی شمار جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے. دیکھیے عزیز بہنوں, آپ جب ایک اچھی محفل سے گھر جاتی ہیں تو آپ کے ذہن کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیسا سوچتی ہیں آپ؟ کچھ اچھے جذبے لے کر اٹھتی ہیں نا. اور فرض کیجئے آپ ایک ایسی بڑے پارٹی میں جاتی ہیں, یا ایک اچھے خاصے ایکسٹراویگنٹ نکاح میں, نکاح بھی نہیں بولا جائے گا اس کو, تو شادیوں میں جاتی ہیں جہاں بہت سارا کھانا ایکسٹراویگنٹ, شیطانوں کے بھائی وہاں پہ شامل ہیں نا سب, کیونکہ فضول خرچ کون ہے قرآن کہتا ہے. تو اگر آپ ایسی پارٹی میں جاتی ہیں, یا ایک کٹی پارٹی جس میں آپ صرف ہنسی مذاق بس یوں ہی مل رہے ہیں فرینڈز, اور اس میں جاتی ہیں, تو گھر پر جب جاتی ہیں تو کیسے جذبوں سے جاتی ہیں؟ آج اس نے ایسا لباس پہنا تھا, نیکسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ مجھے اس سے اچھا لباس پہننا ہوگا نا. اس کے پاس یہ برانڈڈ پرس تھا, تو نیکسٹ ٹائم جب میں کٹی پارٹی میں جاؤں گی تو ایٹ لیسٹ اس سے تھوڑا اور ایک درجہ بہتر برانڈ کا پرس میرے پاس ہونا تو چاہیے. اس کے پاس اگر 72 انچ کا ٹی وی ہے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ 90 انچ کا تو ہونا چاہیے. اب ہم خود چوز کریں کہ کون سے جذبے ہمارے لیے خیر خواہی کے جذبے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کلاسز سے جاتے ہیں, جب ہم ایسی محفلوں سے جاتے ہیں, جب ہمارا تعلق نیک اور صالح اور پرہیزگار لوگوں سے ہوتا ہے, تو ہم کیسے جذبوں سے گھر جاتے ہیں؟ شکر گزاری کا جذبہ, صبر کا جذبہ کہ مجھے کچھ کر گزرنا ہے میری زندگی میں. ہم اپنے گھر والوں سے, اپنے شوہروں سے پھر ہم اور اچھا برتاؤ کریں گے, کیونکہ ہم نے جذبے جو لے کر اٹھے وہ اچھے جذبے لے کر اٹھے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی ایسے جذبوں میں. تو ای از امپاور یور سیلف وتھ قرآنک لٹریچر. اچھے لیکچرز سنیں ہم, تاکہ ہمارے اندر ہم جو ہے نا ایمان سے لبریز ہو جائیں. کیونکہ یو کی ناٹ پور فرام این ایمٹی جگ. آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں رہ کر سب کو روشن خیال کرنا ہے, تو روشن خیال کیسا کریں گی جبکہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ روشن خیال اس وقت آپ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو کر سکتی ہیں جبکہ خود یہاں روشن خیال ہوں گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایمبیسڈر بنا کر بھیجا ہے. ہم جہاں کہیں بھی جائیں, اٹھے بیٹھے, اس گھر کو, اس مقام کو, اس جگہ کو, اس محفل کو ہم کو روشن کرنا ہے. وی آر دا ایمبیسڈرز. ہم خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا عبد بنایا ہے. ہر لمحہ میری پیاری بہنوں یہی نہیں ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ہم دعوتی کام کر سکتے ہیں, بلکہ ہر اعتبار سے, ایون ہمارا حجاب, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز جو ہے دعوت ہے, اگرچہ وہ اس طریقے سے کی جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ای از امپاور, انرچ وتھ دا لٹریچر اینڈ میٹر, جو کہ ہم کو اللہ سے قریب لے آئے. ایف یہ ہے کہ فرملی ہولڈ کرنا ہے, بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنے ریموٹ کو ہولڈ کرنا ہے. یہ ریموٹ کیا ہے؟ اپنی ذات کا ریموٹ. کیسا ریموٹ؟ اکثر مائیں کہتی ہیں پاگل بنا کے رکھ دیا میرے بچوں نے مجھے. سنا ہے یہ جملہ؟ پاگل بنا کے رکھ دیا مجھے. آپ سوچئے کتنا بڑا جملہ ہے عزیز بہنوں. بڑے شیطانی بچے ہیں یہ, نعوذ باللہ. کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کون سی وقت جو ہے دعا کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے, اللہ نہ کرے کبھی. تو ہمارا ریموٹ جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے. ایسا کہنے سے کیا ہوگا بچوں کے تعلق سے کہ پاگل بنا کے رکھ دیا, دے ڈرائیو می کریزی. مطلب آپ نے ان بچوں کو اتنا اختیار دیا کہ وہ آپ کو پاگل بنائیں. یعنی سوچئے کہ وہ آگے چل کے کیا کریں گے پھر. تو یہ غلط ہے. ہم ان کو بتائیں, ہم ان کو اس طرح کے کلمات نہ کہیں. اور یہ ہماری بھی سائیکالوجی کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو جاتا ہے. کیا سچ مچ وہ بچہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں, کنٹرول میں ہوں, مجھے کنٹرول کرنا ہے اس کو. تو ہمارا ریموٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور کنٹرول میں ہو. ایک فون آ گیا اور کسی نے بہت تعریف کر دی تو ہم اتنے زیادہ پھولے نہیں سماتے. دوسرا فون کال آ گیا اور ہمارے شوہر نے یا کسی اور نے کچھ کہہ دیا کہ تم ایسی ہو, تم نے ویسا کیا, تمہاری یہ غلطی, تو 3 دن ہم ٹارمیٹائز ہو جاتے ہیں. 3 دن ہم کھانا نہیں کھا رہے, کچھ نہیں, اور رو رہے ہیں.
ہونا چاہیے ایسا. اسٹرانگ مومنہ تو وہ ہے جو کہ جو کہنا ہے کہے. مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں, اور میرا پاور کہاں سے آتا ہے, مجھے قوت کہاں سے ملتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. رائٹ, مجھے قوت کہاں سے حاصل کرنی ہے, نہ کہ یہ 2 الفاظ تعریفوں کے جس سے کہ میں اتنی زیادہ جو ہے پھولے نہیں سماتی, اور نہ ہی یہ 2 الفاظ کرٹیسزم کے. ٹھیک ہے, کرٹیسزم کیا, اوکے, میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم فنکشن ہی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے بالکل سٹرائک پہ آ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی. وہ بچے بھی پھر سفر کر رہے ہیں, گھر بھی سفر کر رہا ہے. تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں, ہم اپنا ریموٹ اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ مجھے جب خوش ہونا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میں کیوں خوش ہو رہی ہوں, اور میں خوش ہوں گی ایک وجہ سے, اور میں غم بھی کروں گی ایک وجہ سے. میرا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے. EFG گولڈن رول یہ ہے عزیز بہنوں کہ ہم ایک بہترین لیگیسی کا خواب رکھیں کہ کم سے کم مجھے امت مسلمہ کو ایک اچھا شخص تو دینا ہی ہے میری نسلوں سے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بٹ کم سے کم ایک جو ہے مجھے ورثے میں اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے, جیسے کہ مریم علیہ السلام نے کیا تھا, اس طرح سے مجھے کرنا ہے. کم سے کم خواب تو رکھیں, کم سے کم دعائیں تو کیے, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں جب کہ اس سرزمین سے, جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے ابھی بتایا کہ یہاں سے بہت سے علماء ہو گزرے ہیں, تو یہاں کا تو دستور ہے. تو انشاءاللہ اگر ہماری خواہشیں ہیں, اگر ہم دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا جب کہ اس سرزمین سے بہت سارے ایسے ٹریجرز اور ایسے علماء اور ایسے سائنسدان اور ایسے میتھمیٹیشین اور بیسٹ آف دا لیڈرز یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. ذرا پردار انشاءاللہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. EFGH آئی, لاسٹ جو ہے آئی جو ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک شے ہے ہمارے اندر. فرعون کو جانتے ہیں ہم, رائٹ. ایک ہے دوسرا منی فرعون. منی فرعون یعنی کیا, یہ چھوٹا سا فرعون. کہاں ہے وہ, یہاں اندر. آئی می مائی سیلف والا فرعون. میں نے کیا, میں دن میں سے صبح سے لے کے رات تک بہنوں ہم جائزہ لیں کتنی مرتبہ ہم اپنے آپ کا ذکر کرتے ہیں, یہ میرا ہے, وہ میرا ہے, ایسا ہوا ویسا ہوا, یہ میں نے کیا, وہ میں نے کیا. تو یہ میں جو ہے نا, اس کو, یہ ایک درندہ ہے ہمارے اندر. اس کو کہیں گے کہ ایک بیسٹ یو نو, ایک درندہ, ایک ایسا شیطان, ایک منی فرعون جس کو ہم کو اچھی طرح سے قوت سے باندھ کے رکھنا ہے. اس کو جب ہم باندھیں گے تو ہماری ترقی ممکن ہے, کیونکہ ہر چیز میں یہ شیطان جو ہے نا سامنے لے آتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کی وجہ سے گھر جو ہے تباہ ہو رہے ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں. ڈیورس از آن دا انکریز, اور کتنے زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس آئی می مائی سیلف کو, اس بیسٹ کو ہم باندھ کے رکھیں, اور اس سے زیادہ اگر بہتر ہے ہم اس کو ہے نا, اس کو ذبح کر ڈالیں ہم, کیونکہ یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ویسی بنیں گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اور یہ اور صحابیات جیسے اخلاق اور کردار ہمارا ہوگا, اگرچہ ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا, نہ کہ میرے لیے, نہ کہ میں نے کیا, بلکہ خالص اللہ کے لیے ہمارا ہر کام ہو عزیز بہنوں. تو پھر یہ ہوگا کہ اب رات کٹی ظلم کی آئے گا سویرا, پھیلے گی ضیا نور کی بھاگے گا اندھیرا, ہر سمت ہو جائے گا اجالوں کا بسیرا, سرخی جو افق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور, اب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور, ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور, ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور, میرا قرآن ہے میرا منشور. تو میری پیاری بہنوں, ہم جانتے ہیں کہ اسلام شریعتی قانون ہے یہاں پہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا, اللہ رب العالمین ہم کو استعمال کرے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بالکل اعلیٰ ترین طریقے سے جو ہے دین اسلام قائم ہو جائے, اور نہ صرف یہ کہ قائم ہو بلکہ پاکستان ایک روشن چراغ ہو جائے تمام ممالک میں, whether it is the east or the west, بلکہ سب سے زیادہ پاورفل نیشن بن جائے انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ استغفر اللہ لی ولکم انہ غفور رحیم. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ
یقیناً اس ٹاک نے ہم سب کے جوش ایمان گرمائے ہیں. کیوں جی ایسا ہے؟ الحمدللہ. آپ سب اپنی نشستوں پہ رہیں گے, ابھی کویشچن آنسر سیشن ہے, اور جب تک مہمان یہاں سے جائیں گے نہیں کوئی فرد اپنی نشست سے نہیں اٹھے گا. تو پلیز بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ابھی کویشچنس اور کوئی بھی ایسا سوال جو فقہی ہے وہ یہاں پر ہم نہیں لیں گے, اور داعیات یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کچھ ایسے خاص سوالات جو پوچھنا چاہیں, درمیان میں مائک ہیں. آپ باقی سب لوگ, کیونکہ باہر بھی ابھی الاؤ نہیں ہوگا جانا, پلیز آپ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں بالکل آسانی سے انشاءاللہ. اگر کوئی ایسے سوال ہیں تو ہم انشاءاللہ درمیان میں مائک موجود ہے, یا اگر پیچھے سے کوئی سوال ہے وہ ان کو باہر سے جا کے آگے آنا پڑے گا انشاءاللہ. جی رائٹ سائڈ پہ بھی مائک موجود ہے, درمیان میں بھی مائک موجود ہے سوال کے لیے. خاموشی کا اسی طرح سے مظاہرہ کرنا ہے. بہت پیاری بیٹیوں بہنوں, بالکل صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ, اور آپ بالکل بھی آگے آنے کی انشاءاللہ کوشش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ موقع دیا ہے سننے کا بھی اور دیکھنے کا بھی. اسی طرح گجرانوالا انوائٹ کریں جیسے خود تشریف لیں. اسٹارٹ کریں. السلام علیکم میم. ریئلی فرام دا کور آف مائی ہارٹ اینڈ میری سارے شہر کی خواتین کی طرف سے ریئلی وی ویلکم یو ہیئر. ایک خواب تھا میرا, آج میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں آئی جہاں درس و تدریس اور دینی تبلیغ کا معاملہ ہو رہا ہے. گھر میں لیکچر سنتی ہوں بٹ اٹس مائی فرسٹ ٹائم, اور نو ڈاؤٹ آج میرا آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا, کیونکہ آئی ہیو نو پلان فار دس. مجھے آئی ایم سوری جسٹ 2 منٹس پلیز. 2 ریکویسٹس ہیں. اوکے 2 ریکویسٹس ہیں. ایک تو ویلکم, اور سیکنڈ آپ سے میں یہ گزارش کروں گی, سوال یہ ہے کہ جیسے آپ تشریف لائیں, ہم سب کی ریکویسٹ یہی ہے اور ہم سب کے دلوں میں بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ریکویسٹ کیجیے گا. وہ لاہور سے اسلام آباد چلے گئے, گجرانوالا اگنور ہو گیا, تو وی ریئلی آسک ہم ٹو وزٹ گجرانوالا, چاہے چند منٹس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. 1 منٹ سے جواب دینا جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سرزمین پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ دعا جاری رکھیں, اور دعاؤں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہوتے ہیں. تو آپ یقین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ایسا پاسبل کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ لوگ کوئی اسپیچ نہیں کرے گا, صرف سوال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, ایسا سوال جس کا جواب لازم ہے, وہ سوال کر لیجیے. السلام علیکم. میرا نام ادیبہ ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو 5 ٹائم نمازی بنانے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتی ہیں کہ ہمارے بچے 5 ٹائم نمازی بن جائیں. آج کے موضوع سے متعلق اگر براہ راست بات ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. اگرچہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اس کا جواب ضرور دینا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کے ریفرنس سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی آپ جی. پیاری بہن کا سوال, جزاکم اللہ خیر میری پیاری دینی ماں اور بہنوں فار کمپلیٹ سائلنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں امپریس ہو گئی ہوں ڈاکٹر نکھت یہ ساری بہنوں سے کہ ماشاءاللہ اتنی خاموشی سے, اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کا کرم اور رحم ہے, اور آپ لوگوں سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اس کا. بہن کا جو سوال ہے نماز کے تعلق سے, اگر گھرانہ اور گھر میں اگر بچپن سے, دیکھیے بچپن سے جب گھر میں مائیں بہنیں تمام افراد گھر کے ماں باپ اسپیشلی نماز پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ وہ بچوں کو لے کر بھی پڑھیں گے, تو یہ بہترین رول ماڈلنگ ہوتی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں بہنوں؟ ایک سوال میں آپ سے کروں گی یہ کہ بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ کیا عمر سے بچوں کی تربیت شروع ہونی چاہیے؟ 7؟ کسی نے کہا 7 سال, 4, 2, گود سے, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت, بچپن سے, یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں گود سے, پریگننسی سے. ویری گڈ. اور ہاں, تو آپ نے ذاکر کا جواب سنا ہے. اوکے, دیکھیے بچوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنا لائف پارٹنر چنتی ہیں. جب لائف پارٹنر کا انتخاب کیا بچے کی تربیت اس وقت سے شروع ہوئی. کیا یہ شخص میرے بچوں کے باپ بننے کے لائق ہے؟ کیا یہ لڑکی میرے بچوں کی ماں بننے لائق ہے؟ اگر یہ سوال کا جواب دیا جائے, اگر اس میں تسلی بخش جواب ملے تو آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ یہ
کہ ایسے شخص سے رشتہ نہیں کیا جائے. تو تربیت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں آسانی اسی وقت ہوگی جب کہ ماں اور باپ دونوں کا مشن ایک ہوگا. ماں اور باپ دونوں کا مشن اگر ایک ہوتا ہے تو تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے ایک ایسے فلائٹ کا جس میں فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے کراچی اور پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے لاہور, تو کتنا کنفیوژن ہوگا اس ایئرپلین کے اندر, رائٹ؟ اسی طرح سے اگر باپ کچھ اور مشن رکھتا ہے اور ماں کچھ اور مشن رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ گاڑی آگے چلنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. ڈفرینسز تو ہوں گے میاں بیوی میں, لیکن کم سے کم چند مشن اللہ کی رضا کے لیے مر مٹنا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا, ایٹ لیسٹ ایک مین آبجیکٹیو جو ہے تو کم سے کم وہ آبجیکٹیو تو ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ گھر میں رول ماڈلنگ سے بچے نماز سیکھتے ہیں, اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دعا کی جائے, نکاح کے پہلے سے ہی صالح نسلوں کی دعا کی جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. اگر ایسا نہیں ہوا ہے, جس گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ بڑے ہو چکے ہیں, تو ان کو جو ہے موٹیویشن کے ذریعے, انسپریشن کے ذریعے پیار سے ان کو دکھایا جائے, نہ کہ مار پیٹ کی جائے. پیار سے اور موٹیویشنل لیکچرز اور شارٹ ویڈیوز دکھا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. آپ نے جب کہ اتنے دنوں تک نماز نہیں پڑھی, آل آف اے سڈن آپ آج دیندار ہو گئے, آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ بچہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے. تو وقت لگے گا اس بات کو, لیکن پہلے ہمیں ایک اچھی بانڈ تیار کرنا ہے بچوں کے ساتھ, پیار اور محبت کی, اور اس کے بعد ان کو کریکٹ کرنا ہے. تو ریممبر, کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. کنیکٹ کرنا چاہیے بچے سے, اس کے بعد اس کو کریکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ خالی کریکشن اگر کریں گے تو بچہ ڈر کے مارے تو آج پڑھے گا, لیکن اس کے دل میں نماز کی جو روح ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہم رائٹ سے لے لیتے ہیں, وچ از اے لاسٹ کوسچن انشاءاللہ, اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا دعویٰ سے ریلیٹڈ کویسچن ہے. تو کویسچن یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے, اس میں وتواصوا بالحق بھی ہے. تو ہم ہاؤس وائفس جو ہیں وہ باہر نکل کے تو دعویٰ نہیں کر سکتی, تو گھر میں اگر علماء کے لیکچرز وغیرہ کر لیں تو وہ کافی ہے. جی, بہن کا سوال یہ ہے کہ سورۃ العصر کے مطابق 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے, چاروں سبجیکٹس میں پاس ہونا جو ہے ضروری ہے. تو وتواصوا بالحق اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے جتنا بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل بہن, ہر کسی کو تو یہ موقع اور یہ جو ہے موقع حاصل نہیں ہے کہ جا کر انٹریکشن کریں, لیکن جس کو حاصل ہے کم سے کم وہ یہ کرے. اور آج آن لائن کی دور میں دنیا جو ہے وہ مٹھی میں ہے, تو ابھی وہ شکایت باقی ہی نہیں رہی کہ ہم نان مسلمس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اصلاح بھی کر سکتے ہیں, دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. کم سے کم کسی غیر مسلمان کو ایک بک ہی دے دینا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن جو ہے کسی کو دے دینا, ایک فلائر کسی کو دے دینا, یہ بھی جو ہے ایک دعوت ہے. تو دعوت جو ہے اٹ کین بی ڈن ان ویریس فارمز, بہت سارے طور طریقے ہو سکتا ہے. جس کی جیسی حیثیت ہے وہ ویسا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو, ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے, ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. اگر ہماری کوشش یہ ہے اور سچی دل سے ہم چاہتے, اللہ خود ہمارے لیے راستے فراہم کر دے گا. جزاک اللہ خیراً. جزاک اللہ خیر. ہم ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ممنون ہیں. استاذہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ اگر انشاءاللہ وہ دعا آخر میں کروا دیں, اور ہم فرحت نائک صاحبہ آپ کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ دعائیں ہم نے جاری رکھنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی جلدی آئیں انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں گے, آج جو نصیحتیں کی انہوں نے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر. اب آپ کا تحمل, مہمانوں کو ہم نے اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. دعا میں سب اس وقت دعاؤں کا وقت ہے, پلیز دعا میں شامل ہوں. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہی آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار ہم سب کی غلطیوں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کر دیجئے. الہی ہمیں اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی ہمیں کرسٹل کلیئر ویژن نصیب فرما دیجئے. الہی آج کی اس نشست سے ہم نے جو قیمتی موتی چنے ہیں الہی اپنی زندگیوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی جو باہر کی آمد ہے اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داعیان کو ہمارے پاس بھیجا اے پاک پروردگار اس قوم کو بہترین انداز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور الہی بہت سارے اسباب پیدا کر دیجئے اور الہی مسلمانوں کو اپنی اصل پر لوٹا دیجئے. الہی ہمیں ہمارے بچوں کو خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے. الہی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم سب جنت الفردوس میں پہنچیں. الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سے ناراض نہیں ہونا. الہی آپ سے استدا ہے الہی آج کی اس مجلس میں الہی جو کچھ کہا گیا الہی جیسے سب لوگوں نے سنا الہی سب کا آنا اور الہی سب کا اس مجلس میں توجہ سے سننا اور الہی جو ہماری رہنمائی کے لیے لوگ آئے الہی ان سارے اعمال کو آپ قبول فرما لیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین الہی آمین. میں آپ سب سے توقع رکھوں گی, درخواست کروں گی کائنڈلی سلام دعا بھی ہو گئی, باتیں بھی ہو گئیں, اس وقت پہ آپ نے آگے رش نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ, اس پر لازم اپنے مہمان کی عزت کرے. تو انشاءاللہ آپ سب اپنے مہمان کی عزت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.